हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी उर्दू की कुरान स्टडी के साथ आज हाजिर हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर उसका उर्दू में तर्जमा पढ़ते हैं। तो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। आयत सूरा नंबर 9 वर्स 54। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी हेडिंग है द कॉन्टैक्ट प्रेयर एग्जिस्टेड बिफोर मोहम्मद। इसकी आयत है What prevented the acceptance of their spending is that they disbelieved in God and His messenger, and when they observed the contact prayers, they observed them lazily, and when they gave to charity, they did so grudgingly. अब मैं इसका उर्दू में तर्जमा पढ़ती हूँ। हेडिंग का तर्जमा है नमाज मोहम्मद से पहले मौजूद थी, और आयत का तर्जमा है इनके खर्च का कबूल ना किया जाना इस वजह से है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाए, और जब वो नमाज अदा करते हैं तो सुस्ती से करते हैं, और जब वो खैरात देते हैं तो नाखुशी से देते हैं। मैं इसका जो है फुट नोट भी है उसको भी पढ़ लेती हूँ। फुट नोट पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। This is another proof that the contact prayer existed before the Quran and were handed down from Abraham. Also, it stumps those who challenge God's assertion that the Quran is complete and fully detailed when they ask, where can we find the details of the contact prayers in the Quran? देखें सूरह 6 वर्स 19, सूरह 38 वर्स 114। अब मैं इसका उर्दू में तर्जमा पढ़ती हूँ। ये एक और सबूत है कि राब्ते की नमाज कुरान से पहले भी मौजूद थी, और ये इब्राहीम से चली आ रही है। देखें सूरह 21 उसकी आयत नंबर 73। ये उन लोगों को भी लाजवाब कर देता है जब अल्लाह के इस दावे को चैलेंज करते हैं, जब वो ये सवाल करते हैं कि हमें कुरान में नमाज की तफसीलात कहाँ मिलती हैं, हालांकि कुरान मुकम्मल है और पूरी तरह तफसील से बयान किया गया है। सूरह नंबर 6 वर्स 19 और सूरह 38 और उसकी वर्स 114। तो ये एक बहुत ही अहम कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये बता रहे हैं कि इस आयत में कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले नमाज मौजूद थी और पढ़ी जाती थी, और उसका हवाला हमें जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि मुख्तलिफ़ सूरतों में जो है वो उसमें दिया गया है, आयात मुख्तलिफ़ सूरतों की मुख्तलिफ़ आयात में। तो नमाज आम तौर पर तमाम मुसलमानों का ये यकीन है कि नमाज जो है वो सिर्फ़ मोहम्मद को दी गई थी, और उससे पहले नमाज का कोई वजूद नहीं था। तो ये एक गलत अकीदा है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की जो है वो इसमें इसी के ऊपर उनका यकीन है। उसकी वजह ये है कि वो कुरान को पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते भी हैं कुछ लोग तो वो अरबी में पढ़ते हैं। तो कुरान उनको जब समझ ही नहीं आता कि अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो उसको अपनी ज़बान में भी नहीं पढ़ते कि हम समझ सकें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी मोटी इतनी बड़ी किताब दी है तो उसमें हमारे लिए हमें क्यों दी है, हम पढ़ें देखें कि उसमें हमारे लिए क्या अल्लाह ताला ने अहकामात फरमाए हैं। तो वो बिल्कुल इस तरफ उनकी सोच भी नहीं जाती। वो बस बिल्कुल उसी तरह लकीर के फ़कीर बने हुए हैं कि जो कुछ उनके आबा व अजदाद से वो सुनते आ रहे हैं, अपने माँ बाप से सुनते आ रहे हैं, बस वो उसी पर ही यकीन करते आ रहे हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर एक को अपना अपना एक जहन अलहदा दिमाग अता फरमाया है, सोच समझ बूझ अता फरमाई है, ताकि वो उसको इस्तेमाल करें और ख़ुद अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करें अपना रास्ता चुनने के लिए, ना कि जो पहले के तौर तरीके हैं
اندھوں کی طرح صرف انہی کی ہی اوپر چلتے جائیں اور انہی کی ہی پیروی کرتے جائیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ان کا جو خرچ کا قبول نہ کیا جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، کہ اور جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو سستی سے کرتے ہیں۔ دراصل چاہے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ جو کچھ بھی خرچ کر لیں اللہ کے نام پر، آپ جو بھی چیریٹیبل کام کریں، جو بھی چیزیں کریں، لیکن اگر آپ کا اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اس کی وہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اور جو وہ اپنا رسول بھیجتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی آیات اور اپنے احکامات اور اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ رسول پر ایمان لائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام پر ایمان لائیں گے، ہم رسول کو سنیں گے جو وہ بتائے گا اللہ تعالیٰ کی آیات، تو پھر ہم ان آیات پر یقین کریں گے اور ان آیات کے اوپر ہم عمل کرنے کی پوری ہماری جد و جہد ہوگی۔ لیکن جب آپ اگر ان احکامات کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اس بات کا پکا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد جو نبی ہیں رسول ہیں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے جو رسول کے ذریعے نبی کے ذریعے انہوں نے بھیجے تھے، اگر آپ کی ساری زندگی سارا اعمال اس سے مختلف ہے تو وہ پھر آپ چاہے زبان سے 1000 بار بھی کہیں تو وہ سچ نہیں ہوگا، اور اس دن آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کا الزام جو ہے کسی پر نہیں دے سکے گا۔ تو یہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ہی آیت پر میں فرما رہی ہیں، اور جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو سستی سے کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز پہلے سے موجود تھی، وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ نماز، حج، زکوٰۃ، روزے یہ سب موجود تھے۔ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں اپنی زبان میں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں ہی کہ وہ قرآن کے ٹیچر ہیں۔ تو جو انسان مخلص طریقے سے پڑھنا چاہے گا، سیکھنا چاہے گا قرآن کو، اس کو کسی مولوی کے پاس جانے کی، کسی کے پاس اور شخص کی محتاجی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پھر ٹیچر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے خود، اور وہ اس انسان کو جو سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنا چاہے گا اور عمل کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا اپنا قرآن سمجھا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ انہوں نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، جو کہ سورہ قمر میں ہے موجود۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں کہ نہیں قرآن مشکل ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتایا ہے، صرف اس آیت میں نہیں، اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے مذہب کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ انہوں نے پروفٹ ابراہیم کو، جو نبی ابراہیم ہیں، ان کو عطا فرمائے تھے، ان کو سکھائے تھے کہ یہ تمام جو رسومات ہیں، ارکان ہیں اسلام کے، یہ سب انہیں سکھائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے انہی کے ٹائم سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو بیچ میں جب خرابیاں ہوتی ہیں، جیسے آج کل کے دور میں نماز میں خرابی آ چکی ہے کہ نماز جو فرض ہے اس کے ساتھ سنتیں اور نفلیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ساتھ میں ملا دی ہیں، نماز کے اندر پڑھنے میں بہت سی اور چیزیں ایڈ کر دی ہیں، حالانکہ جو فرض ہے وہی فرض ہے، جس کا مطلب ہے وہی نماز ہے۔
تو یہ کہتے بھی ہیں منہ سے کہ صبح کی نماز کے صرف 2 فرض ہیں، تو وہ پھر بھی 2 نفلیں انہوں نے اپنے سے ضرور ساتھ میں جوڑ دی ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے ساتھ انہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مین جو ٹاپک ہے اس میں پھر اسی آیت میں نماز کی طرف آ رہی ہوں کہ وہ نماز جو ہے، جیسا کہ میں پڑھتی ہوں، یہ ہے سورہ نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر ہے 73، کہ اس کی میں ہیڈنگ پڑھتی ہوں انگلش میں، ابراہیم ڈیلیورڈ آل ریلیجس ڈیوٹیز آف اسلام۔ ابراہیم نے مذہب کی تمام جو ارکان تھے وہ ابراہیم نے کے ذریعے اس نے ڈیلیور کیے، ہم تک پہنچائے۔ تو آگے آیت ہے، We made them imams who guided in accordance with our commandments, and we taught them how to work righteousness and how to observe the contact prayers and the obligatory charity, zakat. To us, they were devoted worshippers. اس کا میں اردو میں رفلی ترجمہ کر رہی ہوں کہ ہم نے We made them imams، ہم نے انہیں امام بنایا، who guided in accordance with our commandments، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے احکامات کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کس کو امام بنایا؟ ابراہیم کو۔ And we taught them how to work righteousness، اور ہم نے انہیں سکھایا کہ نیک کام کیسے کرتے ہیں، and how to observe the contact prayers، اور نماز کیسے ادا کرتے ہیں، and the obligatory charity، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں۔ To us they were devoted worshippers، ہمارے لیے وہ ہمارے جو ہے انہوں نے خود کو وقف کیا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے وقف شدہ جو تھے وہ عبادت گزار تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی اور کو نہیں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 73 میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو ہے وہ نیک کام کیسے کرنی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سارا یہ بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں میں ایک اور سورہ ہے، سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر ہے 123، یہ میں پڑھتی ہوں۔ اس کی ہیڈنگ کہتی ہے، محمد اے فالوور آف ابراہیم، کہ محمد جو تھے وہ ابراہیم کے پیروکار تھے۔ تو اس کی آیت ہے، Then we inspired you, Muhammad, to follow the religion of Abraham, the monotheist. He never was an idol worshipper. تو اس آیت کا ترجمہ میں رفلی کر رہی ہوں۔ پھر ہم نے تمہیں محمد الہام کیا کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، جو کہ ایک خدا کو ماننے والا تھا، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 123 میں ڈائریکٹ محمد کو مخاطب کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے پیروی کرنی ہے ابراہیم کی، جو وحدانیت پسند تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ کسی کو نہیں۔ تو تمہیں بھی اس کی پیروی کرنی ہے جیسے کہ وہ تھا، وہ عبادت ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو یہ جو ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جو اگر آپ قرآن کو پڑھیں اردو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ جس دین کے اوپر آپ نے یقین کیا ہوا ہے وہ تو قرآن ہے ہی نہیں، وہ آپ نے سنی سنائی باتوں والا کوئی اور دین، انسانوں کا گھڑا ہوا جو ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں اندھا دھند طریقے سے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے اردو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو ٹوٹلی ایک اور مذہب ہے جس کی آپ کو پہلے کوئی بھی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کہ نماز جو ہے وہ محمد سے پہلے موجود تھی، اور یہ ابراہیم کے ٹائم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ تمام ہمارے اسلام کے ارکان جو ہیں یہ ان کو دیے تھے اور انہی کے وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ابھی تک ویسے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے جو کرسچنز ہیں، بہت سے جو یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ بھی جب اس وقت کے جو شروع تھے وہ سب سبمٹرز خود کو کہتے تھے، وہ بھی نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان میں بھی بہت ساری خرابیاں آ گئیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہ نماز کو بالکل ترک کر دیا۔ لیکن اب کے جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کا یقین ہے، فیتھ ہے، اور اس کے اوپر اتنی مضحکہ خیز جو ہے حدیثیں بنی ہوئی ہیں کہ محمد جو ہے وہ اوپر نماز لینے کے لیے گئے، اور ان کو پتہ نہیں کتنی نمازیں، 40 نمازیں کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیں، وہ باہر آئے اور موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح کی ایک بہت ہی فنی قسم کی انہوں نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے نبی کے نام کے ساتھ جو ہے یہ داستانیں گھڑ کے انسانوں کو بہکایا ہوا ہے، اور انسان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آ کے وہ ویسے کا ویسے جو سنتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین لے آتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود اپنا دماغ عقل استعمال کرے، اور ہر ایک کے گھر میں قرآن موجود ہے، اس کو کھول کے پڑھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے یقین کو جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر لے کے آئے۔ تو یہ میں اس آیت یہ بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنا ٹائم لیا، کیونکہ یہ اس طرح کا جو ہے یقین یہ دور جہالت میں میرے پاس بھی تھا، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ نمازیں صرف شاید محمد کو دی گئی ہیں، اور ان سے پہلے کسی پرافٹ کو نمازیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس چیز کے لیے واضح اس پر مزید کھل کے بات کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ورس 55 سورہ 9، اس کی ہیڈنگ ہے اپیرنٹ ورلڈلی سکسیس۔ آیت ہے ڈو ناٹ بی امپریسڈ بائی دیئر منی اور دیئر چلڈرن، God causes these to be sources of retribution for them in this life, and when they die, their souls depart while they are disbelievers۔ اردو ہیڈنگ کا اردو ترجمہ ہے ظاہری دنیاوی کامیابی۔ آیت کا ترجمہ ہے ان کے مال یا اولاد سے متاثر نہ ہونا، اللہ ان چیزوں کو اس زندگی میں ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں کفر کی حالت میں نکلتی ہیں۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اور اس وقت کے جو مسلم بلیورز تھے ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بہت سا مال یا اولاد سے نوازا ہے، تو ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے تم متاثر مت ہونا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جب کسی بھی انسان کو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس لیے سوائے میرے خیال میں جو بہت ہی نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ ان آزمائشوں میں پاس ہو جاتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہمیں اب بھی نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جن کے پاس اگر زیادہ مال یا دولت آ جائے یا ان کے پاس ان کی بہت زیادہ اولاد ہو، اور اگر وہ طاقتور بھی ہیں، اولاد جو ہے وہ یا آج کے دور کے حساب سے وہ اچھے عہدوں پہ ہے یا اچھا پیسہ بنا رہی ہے یا بڑے آفیسرز ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ الٹا والدین وہ اس طرح کے والدین جو ہوتے ہیں ان کے لیے نہ صرف ان کی اپنا مال اور دولت آزمائش بن جاتا ہے، بلکہ وہ اولاد بھی، اور اس اولاد کی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں۔
اور صرف اس طریقے سے صرف مال و دولت سے نہیں، بلکہ اولاد تو اس لیے بھی آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں قرآن میں خبردار کیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ان سے خبردار رہو۔ میں ایسے پیرافریزنگ کر رہی ہوں ایک آیت کی۔ تو اللہ سبحانہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اور کہ آج جن کی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں، اور بیٹوں کو وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ تو وہ ان کو شروع سے ہی اس طرح سے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک بہت ہی قیمتی سی چیز ہے جس کو بڑے انہوں نے خیال کے ساتھ انہوں نے پروان چڑھانا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی بیٹیوں پر زیادہ فوقیت بھی دیتے ہیں۔ صرف ان کے دلوں میں ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم بوڑھے اور کمزور ہو جائیں گے تو اس وقت یہ طاقتور ہوں گے اور یہ ہمیں جو ہے اپنا جو ہے وہ ہمارا دھیان رکھیں گے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب کائنات نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے بچپن سے لے کر اب تک ان کو ہر چیز عطا فرمائی ہے اور ان کا خیال رکھا ہے، وہی ان انسان کے آخری سانس تک صرف ان کے علاوہ اور کوئی دھیان نہیں رکھ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ہمیں یہ دیکھنے کو بہت ملتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے والدین وہ بڑا بڑھاپے میں آ کے وہ بہت ہی بڑے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں جب ان کی جو وہ توقعات ہوتی ہیں ان کے اوپر، جب ان کے حساب سے ان کی اولاد جو ہے وہ ویسے نہیں ان کے ساتھ برتاؤ کرتی جیسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑی اپنے لیے جو ہے وہ بڑھاپے کی ایک بہت بڑا طاقتور چیز جو ہے اس کو پروان چڑھا رہی ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں مختلف آیات میں اور مختلف صورتوں میں انہوں نے ہمیں ان چیزوں سے خبردار کیا ہے، اور یہاں بھی وہ یہی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ان کے متاثر نہ ہونا۔ جو بلیور جن کے پاس اگر زیادہ مال و دولت نہیں ہے یا ان کے پاس اولاد نہیں ہے یا ہے تو تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے متاثر مت ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ان چیزوں کو اس زندگی میں بھی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بنا دیتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں کفر کی حالت میں نکلتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے وہ بالکل دور ہوتے ہیں، اور اپنی جو آباء و اجداد سے پیچھے سے چلی آ رہی ہیں یا جو ان کے معاشرے میں جو ان کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے کہ مسلسل یہ منافقین کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے پچھلی آیتوں سے بھی، لیکن یہ آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ آیت اب کے لیے بھی موجود ہے۔ آج کے جو انسان ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت اتنی ہی اہم ہے اور اتنی ہی ان کے لیے ہے جتنی وہ اس وقت تھی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں پرافٹ محمد کے ذریعے سے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بلیور ہیں وہ تو ہمیشہ خوش رہیں گے اس دنیا میں بھی، کیونکہ ان کا جو فیتھ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وہ نہ کسی مال و دولت کی ان کو خواہش ہوتی ہے، نہ ہی وہ کسی اولاد کو اپنا جو ہے وہ آقا بناتے ہیں یا آئیڈل بناتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کی کسی اور انسانوں سے ان کی کوئی امید ہوتی ہے۔ ان کی ساری امید جو ہے وہ ایک ہی ہستی پر ہوتی ہے جو ان کی خالق ہے، جو ہم سب کی خالق ہے۔ تو وہ اس لیے ان کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ ان کے لیے سب سے زیادہ جو ان کی زندگی کا مین مرکز جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے سرونٹ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جن کا جو فوکس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی نہیں ہے، وہ اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر ایک کے خالق ہیں، ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں۔
تو وہ اس لیے بلیورز کو بتا رہے ہیں، مومنین کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جو ہے یہ ان چیزوں سے انسانوں کی کبھی متاثر مت ہونا، کیونکہ یہ تو اس زندگی میں بھی وہ ہر وقت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی ان کے پاس پیس نہیں ہوتا، خوشیاں نہیں ہوتی ہیں، سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی پریشانیوں میں گھری ہوئی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت چمکدار نظر آتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوش نصیب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں اس طرح کی۔ اور جب وہ مر جاتے ہیں، سب سے جو خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ موت کا وقت، اس وقت وہ اکیلا ہوتا ہے انسان، اس کے پاس نہ اس کی مال دولت ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور رشتہ دار۔ اس کی جب روح لینے کے لیے اس کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس وقت صرف اور صرف اکیلا ہوتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ روح اس کی لینے کے لیے فرشتے اس کے مقررہ وقت کے اوپر اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ اس وقت تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بہت مگن ہیں، ان کی روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کفر کی حالت میں نکلتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آیات میں قرآن میں بتایا ہے کہ وہ پھر کفر کی حالت میں جب نکلتی ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر اور اس کے ریئر اینڈز کے اوپر جو ہے وہ ان کو مارتے ہیں اور ان کی روحیں نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک صرف بندہ صرف تھوڑا سا اس کو ایسے سوچتا ہے تو دل دہل جاتا ہے کہ یہ کیا جو ہے یہ روانگی ہے، کیونکہ آگے کی جو زندگی ہے اس کے بعد تو وہ کبھی اس میں تو موت ہے ہی نہیں۔ اور سوچیں کہ اگر اس طرح سے اس کی آگے کی زندگی میں اس نے قدم رکھا ہے تو وہ پھر کتنی خوفناک اس کو گزارنی ہوگی، جس میں کوئی موت نہیں، جس میں کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو اب میں آگے چلتی ہوں انشاءاللہ آیت نمبر 56 پہ۔ They swear by God that they belong with you while they do not belong with you. They are divisive people. وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں جبکہ وہ تم میں سے نہیں، وہ تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم پچھلی آیات میں پڑھتے آئے ہیں۔ اس سورہ 9 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت منافقین کو جو ہے ان کو اوپن کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کتنا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کس طرح ان کی روحیں جو ہیں وہ نکلیں گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ وہ بظاہر تم لوگوں کے سامنے وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گی، وہ اس لیے کہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین دلانے کے لیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، کہ وہ یقین دلانے کی کوشش میں ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، یعنی کہ ہم بھی بلیور ہیں جیسے تم بلیور ہو، ہم بھی ویسے نماز پڑھتے ہیں، جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن یہ منافقین ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ بالکل 100% ان کے ڈیووٹڈ نہیں ہیں، ان کے لیے وقف نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آزمائش آتی ہے جس میں ان کو اپنا جو کمفرٹ زون ہے اس میں سے نکلنا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی فرما برداری کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ تو اس میں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خوشی کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ وہ اس طرح کی جو سچویشن جب اللہ تعالیٰ جنگ جیسی جو ہے وہ دیتے ہیں، تو جو سچے مومن ہیں وہ اس میں فوراً اس کو اویل کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا اجر ملے گا، ان کا یقین ہے
اللہ تعالیٰ کے اوپر، آخرت پر، حساب کتاب پر، اور جو ہے وہ بعد کی زندگی کے اوپر. تو اس لیے وہ اس کو فوراً اس میں جو ہے وہ شمولیت حاصل کرتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ منافق ہیں، وہ جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں. اس وقت بھی کرتے تھے نبی سے کہ ہمیں اس گرمی میں مت نکالو، ہمارے اوپر سختی مت کرو. اور وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ ہیں زیادہ محفوظ نہیں ہیں، اور یا مجھے یہ تکلیف ہے، یا اس طرح کے جھوٹے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک میسنجر کو انہوں نے مطمئن کر دیا تو بس وہ اس سے وہ چھپا سکتے ہیں اپنے اندر دل کے جو ان کے اصل جو بیماری ہے، جو دل کی روح کی، وہ اس کو رسول کو پتہ نہیں لگنے دیں گے. لیکن یہ انہوں نے رسول کو تو خوش نہیں کرنا. وہ تو جو ہستی، جو ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جنہوں نے یہ حکم دیا ہے، وہ تو ان کی اطاعت کرنی ہے. رسول کی اطاعت تو وہ تو اس انسان کو تو آپ بہکا سکتے ہیں، آرام سے دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ آپ پر ایمان بھی آپ کی بات کو مان بھی لے گا. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کا راز جانتے ہیں. اس لیے تو یہ ایسی انہوں نے سچویشن ڈال دی جس میں تاکہ تم لوگ جو ہے وہ منافقین جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں، اور وہ جو ہے خود اپنے اوپر خود گواہ بن جائیں کہ ہم نے کیسے ہیلے بہانے بنائے تھے. اس دن کے لیے جس دن ان کا حساب کتاب ہوگا تو اس دن وہ انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اس دن وہ خود اپنے اوپر خود گواہ ہوں گے کہ ہم کتنے برے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، جبکہ وہ تم میں سے نہیں. وہ تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو الٹا مومنین کو آپس میں ایک ان میں فرقہ ڈالتے ہیں کہ اور ان کو الٹا ان کے دلوں میں بھی وہ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ بظاہر یہ مومنین کے ساتھ میں داخل ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو ان کو پہچاننا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف جو ہے وہ طریقے ہمیں بتائے ہیں قرآن میں، جن سے کہ ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ حرکتیں یا باتوں سے وہ جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سچے مومن نہیں ہیں. اور آگے میں آیت نمبر 57. If they could find a refuge or caves or a hiding place, they would go to it rushing. اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غاریں یا چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہ فوراً وہاں بھاگ جائیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اندر سے یہ کتنے کمزور ہیں، اور اندر سے یہ کتنے جو ہے وہ منافق ہیں، اور وہ مخلص نہیں ہیں، نہ اپنی دین کے ساتھ، نہ رسول کے ساتھ، نہ مومنین کے ساتھ، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ان کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کوئی ایسی غاریں یا چھپنے والی جگہ مل جائے تو یہ فوراً وہاں بھاگ جائیں. وہ تم سے بھی چھپ جائیں، مومنین سے بھی چھپ جائیں، اور جو کافروں کے ساتھ جو لڑائی کرنے کے لیے آپ لوگ جا رہے تھے ان سب سے بھی چھپ کے تو وہ ایک علیحدہ جگہ کے اوپر جا بیٹھیں، اور وہ تب نکلیں جب کہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ یا تو مومنین کے حق میں یا پھر کافروں کے حق میں، تو تب وہ باہر نکلیں. تو یہ اس طرح ان اپرچونٹیز کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ہائی جو ہے گریڈز لینے کے لیے، اونچی جگہ لینے کے لیے، مقامات لینے کے لیے آخرت میں،
تو وہ ایسی اپرچونٹیز کو، ایسے مواقع کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ 58 Some of them criticize your distribution of the charities. If they are given therefrom, they become satisfied. But if they are not given therefrom, they become objectors. اردو میں اس کا ترجمہ ہے، ان میں سے کچھ لوگ تمہاری خیرات کی تقسیم پر تنقید کرتے ہیں، اگر انہیں ان میں سے کچھ دیا جائے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ آگے آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 59۔ They should be satisfied with what God and His messenger have given them. They should have said, God suffices us. God will provide for us from His bounties, and so will His messenger. We are seeking only God. اس کا اردو ترجمہ ہے، انہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم صرف اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ آخر میں نے پڑھا ہے نا، ہم صرف اللہ ہی کو چاہتے ہیں، یہ مومنین ایسا کہتے ہیں۔ یہ جو منافق ہیں وہ ایسا نہیں کہتے، یا جو کفر کرتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہتے۔ تو میں 58 جو 58 آیت ہے اس کو پہلے اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب نبی جنگ سے جو بھی مال ملتا تھا، جو مال غنیمت، تو وہ جب تقسیم کیا جاتا تھا یا جو بھی چیریٹی جو جمع کی جاتی تھی، زکوٰۃ نہیں باقی جو ہے، تو وہ خیرات جو ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں مومنین میں سے، جو کہ بیچ میں منافقین بھی ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو وہ تمہاری خیرات کی تقسیم پر تنقید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تم تقسیم کرتے ہو اس خیرات کو، اور اگر وہ چیز جو خیرات ہے اگر انہیں ان میں سے کچھ دیا جائے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ان کی یہ حرکت جو ہے، یہ ایک ایمان نہ لانے والی جو ہے یہ حرکت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل ان کا اللہ پر اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر کوئی ایمان نہیں ہے، ان کے اندر کوئی فیتھ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں، کہ بھروسہ نہیں کہ وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، یا اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہمیں دے رہا ہے، اور وہی صحیح ہے، تو وہ اس پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے پھر تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں ملا ہے، لیکن اگر انہیں نہ دیا جائے اور کسی اور کو دیا جائے، کوئی اور زیادہ ضرورت مند ہے، یا جس طریقے سے انہوں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے، تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ان کا چیریٹی کا سسٹم جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ انہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ یہ جو مومن ہے وہ خوش ہوگا جو کچھ بھی انہیں ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے وہ رسول نے دیا ہے، وہ رسول نے اپنے سے نہیں دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروویژنز ہیں، انہوں نے عطا جو فرمایا ہے ان کو، وہ اس میں سے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے قرآن میں کہ چیریٹیز کیسے تقسیم ہونی چاہیے، وہ بھی آیات ہیں، تو اس نے ان کے مطابق ان کو دیا ہے۔ تو جو سچے مومن ہیں، جو یقین رکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول اور ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر، تو وہ تو مطمئن ہوں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ ضرور جو ہے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر انہیں تسلی بھی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہنا چاہیے تھا
اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی۔ ہم صرف اللہ ہی کو چاہتے ہیں، ان کی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سارے کے سارے وقف ہوتے، کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمیں صرف اللہ کا چاہیے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ چاہیے ان کو واقعی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سب سے امیر ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا انسانوں کی نگاہوں میں وہ کتنے ہی انسانوں کو وہ غریب کیوں نہ نظر آئیں، لیکن ان سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کامیاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہی فاتح ہیں، وہی سب سے کامیاب ہیں، وہی سب سے عقل مند ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انہوں نے اپنے اللہ کو چنا ہے، اور اللہ کے رسول کو، کہ جو کچھ اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو دے رہا ہے، وہ اس کے اوپر بہت ہی راضی ہیں، وہ اس کے اوپر بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور خوش ہیں۔ اگلی آیت میں پڑھتی ہوں، آیت نمبر 60۔ اس کی ہیڈنگ ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم فار چیریٹیز۔ چیریٹیز آیت ہے، چیریٹیز shall go to the poor, the needy, the workers who collect them, the new converts, to free the slaves, to those burdened by sudden expenses in the cause of God, and to the traveling alien. Such is God's commandment. God is omniscient, most wise. اس کی جو ہیڈنگ کا ترجمہ ہے خیرات کی تقسیم کا نظام۔ آیت کا ترجمہ ہے خیرات ان لوگوں کو جانی چاہیے جو غریب، ضرورت مند، وہ جو خیرات کو اکٹھا کرتے ہیں، نیا مذہب بدلنے والے، غلاموں کی آزادی کے لیے، وہ جو اچانک اخراجات کے بوجھ تلے آ جائیں، اللہ کی راہ میں، اور اجنبی مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، انتہائی حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ بتا دیا ہے، نظام اپنا، کہ یہ خیرات جو ہے وہ کن کن لوگوں کو جانی چاہیے۔ تو یقیناً رسول نے، نبی نے ایسی ہی خیرات دینی تھی جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جن لوگوں کو ملی یا جن کو نہیں ملی، جو مومنین ہیں، وہ تو اس پر بے حد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہیں ان مال و دولت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعظیم کرنا ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت واضح طریقے کے ساتھ کہ خیرات کس طرح جانی چاہیے اس کا سسٹم بیان کر دیا ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ ادھر قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ جو ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیات میں واضح طور پر بتایا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح تقسیم ہونی ہے، اور کس طرح سے شروع ہو کر وہ والدین سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتائی ہے۔ لیکن یہ خیرات ہے جو کامن لوگ ایکسٹرا چیریٹیز دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ جو ہے یہ ان کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ جو ایکسٹرا چیریٹیز ہیں وہ پھر کن کن کو جانی چاہیے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ یہاں پر بیان فرما دیا۔ آگے میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 61۔ Some of them heard the prophet by saying, He is all ears. Say, it is better for you that he listens to you. He believes in God and trusts the believers. He is a mercy for those among you who believe. Those who heard God's messenger have incurred a painful retribution. اب اردو اس کا ترجمہ ہے، ان میں سے کچھ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو بس سنتا ہی ہے۔ کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے،
اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے، وہ ان کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ وہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت نبی کو اپنی اس طرح کی باتیں، جیسے ہم اوپر پڑھتے آئے ہیں، کہ باتوں سے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر بھی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ یہ تو بس سنتا ہی ہے۔ تو جو مطلب ہے کہ جو آ کے بات کہتا ہے یہ سب کی سنتا ہے۔ یہ جو مجھے اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ نبی بڑے جو کوئی بھی آ کے بات کہتا ہوگا وہ اس کی تسلی کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، کہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ تمہیں سنتا ہے، کیونکہ تم جو بھی کوشچن سوالات لے کے آتے ہو، یا تمہارا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ جو بھی لے کے آتا ہے، تو یہ تو الٹا اچھی بات ہے، بہتر ہے تم ہی لوگوں کے لیے کہ وہ تم سب کی باتوں کو سنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں پر اعتماد کرتا ہے۔ وہ ان کے لیے نعمت ہے، بلیسنگز انگلش میں ہے، تو مجھے نہیں معلوم بلیسنگز کا جو یہاں پر ترجمہ ہے وہ نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو مطلب اس سے یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بھیجی ہے تم لوگوں کے پاس، جو تم لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے غور سے، اور تم لوگوں اور مومنین کے اوپر اعتماد رکھتا ہے۔ تو اور وہ اس میں صبر ہے، پیشنس ہے، اور وہ سب کی جو ہے وہ ہمبل عاجزی ہے اس میں، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لائے، وہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک نعمت ہے۔ تو وہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو بغیر کسی ریزن کے وہ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف کے پاس آتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی غلط باتوں کے ساتھ یا درستگی کے ساتھ وہ یا اس کو طنز اور تنقید کرتے ہیں اس پر، تو اس کو تکلیف دیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تو جو انر موسٹ تھاٹس ہیں، اندر کی جو چھپی ہوئی ترین ہماری سوچیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے۔ تو وہ تو جانتے ہیں کہ کون کس کے دل میں کون کتنا سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہی ہیں کہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے آج کی جو اسٹڈی ہے اس کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو وہ ضرور اگر اس پر اپنی ریفلیکشن جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ ڈالیں گے، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ اگر مجھے کہیں بھی میرے سے کوئی غلط چیز میرے منہ سے یا الفاظ نکلے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارے طریقے سے اور ڈیٹیل میں اس زمانے کے جو پرافٹ کے ٹائم میں خاص کر یہ ساری سورہ ایک خاص گروپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، جو جن کو اللہ تعالیٰ پرافٹ نے ان کو وار پہ جانا تھا، ان کو بلایا اور انہوں نے بہانے بنا لیے، تو وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو گئے، اور وہ پھر انہوں نے جس طرح کی وہ باتیں کی وہ ساری کوئی بلیورز نہیں کر سکتا، کیونکہ میسنجر جب
لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایک سمجھیں کہ وسیلہ ہوتا ہے یا ماؤتھ پیس ہوتا ہے، بٹ ایوری تھنگ کا ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. تو جو اس ٹائم میسنجر کو اس کے منہ پہ جواب دے رہے ہیں اور جس طرح کے کوشچن کر رہے ہیں، اس سے ان کا ڈس بلیف، ان کا کفر بڑی کھل کے یہاں ہو گیا نا. تو ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی آگے بڑی ناراضگی ہوگی ان پہ. آم، تو ایک اور بات میں تھوڑی سی ماشاءاللہ، وہ جو ٹیسٹ ہے آپ نے بڑا اچھا اس کو ڈیٹیل سے دیا ہے، جو کہ بھئی امپریس نہ ہو فرام منی اینڈ دیئر چلڈرن. کیونکہ بعض دفعہ کوئی اچھے بلیورز ہیں اور وہ ڈس بلیورز کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو دنیا بھر کی ان کو ہر چیز اس دنیاوی لحاظ سے بڑی اعلیٰ درجے کی مہیا ہے اور وہ عیش کر رہے ہیں تو یہ ان ساری چیز، اور یا ان کی اولاد ہے اور وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ماشاءاللہ، اور کسی کے پاس شاید کچھ بھی نہ ہو، بہت منیمم ہو، بچے بھی ان کے غربت میں ہی پل رہے ہوں یا جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں کہ یہ دو چیزیں، آپ کی اولاد اور آپ کا پیسہ، یہی سب سے بڑے ٹیسٹ ہیں آپ کے یہاں پہ اس دنیا میں. تو ہمیں نہ پراؤڈ ہونا چاہیے ان دونوں چیزوں پہ، اور نہ ہی ہمیں کسی کو دیکھ کے اینوی کرنا چاہیے یا جیلس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا تو تھوڑا ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ تو دونوں کا ہوگا، یعنی کہ بلیورز کا بھی نان بلیورز کا بھی، ان دونوں چیزوں سے. لیکن جب جو نان بلیورز ہیں وہ ان کو انہی کی طرف سے زیادہ پریشانیاں آئیں گی. یہی ان کے لیے ٹیسٹ بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس میں اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میجر ایک امتحان جو مینلی کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کے ٹیسٹ کے لیے ہی صرف بنائی گئی ہیں، اس کو بالکل ایسے لینا چاہیے. اور ورنہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات جو ہے جن کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، ان سب کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو پروویژن بھی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ پیور سبمیٹر یا پیور فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسے ڈیزائن بنایا. یہ موسٹ سبمسو اللہ تعالیٰ کی کریچر ہیں. تو ان کا وہ کوئی ٹیسٹ نہیں، وہ تو ذرا سے بڑے ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. اگر کسی شیر کی بھی اولاد ہے تو وہ تھوڑی عرصے کے بعد وہ ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اب کدھر گئے. ہم سوچے چھوٹے چھوٹے پپیز ہم لے کے آ جاتے ہیں اور وہ انسانوں کے پاس آ کے وہی ان کی فیملی بن جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی سبمیشن وہ اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک اور چیز، سوری، میں ذرا سی اپنی جیسے مجھے یہ سمجھ آئی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ، یعنی انگلش میں ہی از آل ایئرس، کہ یہ ایک طرح کی یعنی کہ مثال ہے، ضرب المثل ہے کہ بس یہ کان ہی کان ہے. تو اردو میں مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو زیادہ بولتے نہیں ہیں، صرف سنتے ہیں زیادہ. حالانکہ سننا زیادہ مشکل کام ہے. بولنا جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں اور بولنے کی ایک زبان، وہ ہمیں اسی طرح استعمال کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ زیادہ پیشنٹلی سن نہیں سکتے، تو وہ سب کی سنتے رہتے تھے، اور ضروری نہیں کہ وہ زیادہ بولیں،
اور ان کو ہر چیز کا علم ہوتا تھا، اور اگر کہیں یقیناً ان کو لوگوں کے آپ سوال دیکھیں نا، کتنے سوال کرتے ہوں گے آ کے، تو وہ سن رہے ہیں، اور بعض جواب اپنے ٹائم پہ دینے ہوتے ہیں انہوں نے، مے بی ان کو خود بھی ابھی معلوم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ وہ انفارمیشن نہ جو دو ان کو جلدی میں، جو تمہارے پاس بھی ابھی نہیں آئی، ریویل نہیں ہوئی، تو اسی لیے وہ بہت دھیان دیتے ہوں گے، جس طرح وہ سن رہے ہیں ان کو، کہ پھر ٹائم آنے پہ جب ان کو ان کا جواب آتا ہوگا، جن کا نہیں ان کو جواب ابھی، تو وہ اسی ٹائم پہ ہی دیتے ہوں گے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. بس اتنا کہنا تھا. تھینک یو.